अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तौहीदुल ईमान का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं तौहीदुल ईमान जो बुक है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, जो कि इन्होंने कमोबेश 100 साल पहले लिखी। और हम उनके बहुत जितना भी हम शुक्र अदा करें, उन्होंने जो काविशें की हैं इस्लाम के लिए और हुज़ूर की मोहब्बत के लिए और नामूस रिसालत के लिए, वो किसी भी लफ्ज़ की मोहताज नहीं है। उनका इल्म वसी है, फतावा रिज़विया उसकी एक मिसाल है और भी बहुत सी मिसालें हैं। वो कमाले हुस्न हजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसी को जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह पाक ने अपने हबीब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इल्म अता फरमाया और कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर इसका इजहार भी किया। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह तकवीर में है कि और ये नबी गैब बताने में वकील नहीं। इसके अलावा अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह यूसुफ में, ये जो कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। इसके बाद सूरह हूद में फरमाते हैं अल्लाह पाक की ये गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। इसी तरीके से कुरान पाक भरा हुआ है। कुरान पाक इल्म का खजाना और हदीस मुबारक मौजूद है, जिसमें हमने शुरू में भी पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो इल्म गैब के ऊपर ये यानी कि उसको मानना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है और ये हमारे अकायद में से है। जैसे कि आपने पीर की क्लास में इल्म गैब का टॉपिक पढ़ा, तो आपको और भी आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला ये समझ आ चुका होगा और आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। तौहीदुल ईमान में लास्ट हमने पढ़ा था, उसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था कुरान पाक में और आला हज़रत की ज़ुबानी हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह हज़रत ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जैसे कि कुरान पाक में बताया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त और तौक़ीर करते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए क्या-क्या इनामात बताए। पहले तो तौक़ीर का ताज़ीम का हुक्म अता फरमाया, उसके बाद ये बताया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कितनी नेमतें हैं। उसमें अल्लाह पाक ने 7 इनामात का ज़िक्र किया था। तो अब हम आगे जो पढ़े हैं, अल्लाह ताला ने जब 7 इनामात का ज़िक्र किया और अब ये बताया जा रहा है कि जो इज़्ज़त और तौक़ीर खुदा और उसके रसूल की नहीं करता, ठीक है? और जो है उसको नहीं मानता और जो कम हिम्मत वाला है, ठीक है ना? और उसके लिए बताया कि शायद सज़ा के डर से वो हिदायत पा जाए और अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त और तौक़ीर करे और ताज़ीम और तौक़ीर में हुज़ूर की हद से बढ़ जाए। तो उसके लिए अज़ाब की जो आयत हैं वो भी अब आप सुन लीजिए। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, पारा नंबर 10 सूरह तौबा पेज नंबर 62। तर्जुमा है, ए ईमान वालों अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ़्र पसंद करें। तुम में जो कोई इनसे रफ़ाकत पसंद करे वही लोग सितमगार हैं। और फरमाता है, तर्जुमा सूरह अल-मुम्तहना है, उसमें तर्जुमा है कि ए ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। और फरमाता है, तर्जुमा तुम छुप कर इनसे दोस्ती करते हो और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो और तुम में जो ऐसा करेगा बेशक वो सीधी राह से बहका। मज़ीद अल्लाह फरमाता है उन लोगों के लिए जो कि रसूल की तौक़ीर और ताज़ीम नहीं करते और जो हजूर के मुकाबिल दूसरे लोगों से दोस्ती करते हैं जो कि गुस्ताख हैं, तो उनके बारे में ये आयात हैं। पहले नेमतों का जिक्र था और अब अजाब का जिक्र है। तो कहते हैं कि मजीद अल्लाह फरमाता है पेज नंबर 63, तर्जमा है सूरह अल-मुम्तहना आयत सूरत, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफा ना देंगे। क़यामत के दिन तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि तुम में एक दूसरे के कुछ काम ना आ सकेगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। आप ये देखिए आयत इसका तर्जमा तो
اکثر جو منافق ہیں وہ اس آیت کو مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا اور تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا اور اللہ تمہارے حال دیکھ رہا ہے، جبکہ یہ جو آیت ہے یہ گستاخوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ گستاخ جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی اور حضور کی بے ادبی کی اور اللہ پر جھوٹ باندھا اور حضور کے ساتھ کسی کو دوسرا نبی ٹھہرایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پارہ نمبر 6 المائدہ سورت، تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو۔ جو ہم نے پہلی 2 آیات پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم اور گمراہ قرار دے دیا اور فرمایا کہ یہی ظالم اور گمراہ ہیں۔ لیکن جو یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں تو بالکل واضح بتا دیا اللہ پاک نے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ کیا ہے، وہ انہی میں سے ہے، یعنی کہ انہی کی طرح کافر ہے۔ اگر کوئی گستاخ سے دوستی رکھ رہا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اسی کی طرح گستاخ ہے، جو حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر رہا ہے، اس سے دوستی کر رہا ہے تو اسی کی طرح وہ بھی مردود ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ انہی کی طرح کافر ہے اور ان کے ساتھ ایک رستی میں باندھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لائن میں آخرت کے دن، قیامت کے دن وہ لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جہنم کی طرف جانے والے راستے میں، جس میں ان کی شفاعت نہ ہوگی، ان کے کوئی اعمال بھی کام نہیں آئے گا، تو جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ انہی کی رسی میں ہوں گے، یعنی کہ اسی لائن میں ہوں گے۔ اور بتایا کہ کوڑا بھی یاد رکھیں کہ جو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، کیا یعنی کہ جہنم میں جو ان کے اوپر عذاب رکھا جائے گا، کن سے؟ کہ جو ان سے تعلق اور ملاقاتیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ میں تمہارے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہوں، یعنی کہ چاہے ہم بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو گستاخوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور اگر ہمیں یا دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے ہم کسی ایسے ریلیٹیو سے ملتے ہیں جو کہ بظاہر دنیاوی طور پر تو بڑا ہمیں خوشحال نظر آتا ہے لیکن وہ ایمان کا بالکل کالا ہے، تو ہم اس سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے اور ہم ان سے مل کے ان کے ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب وہ حضور کے علم غیب کے اوپر، حضور کے نورانیت کے اوپر بات کرے تو ہم سبحان اللہ ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے فرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ اور اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس کا بتایا جائے ہے کہ اس رسی میں وہ باندھے جائیں گے سب ایک ہی طرح سے، وہ رسی بھی سن لیجئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ایک ایک بات کو خود سے بیان نہیں فرمایا، آپ نے ہر بات کو جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان سے بیان فرمایا ترتیب وائز۔ اب ہم یہ آگے آیت پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے جو اللہ یعنی کہ رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی کہ ایذا دیتے ہیں، ترجمہ ہے سورۃ توبہ کا، جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں یعنی کہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ سوچیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، بے شک جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب، یہ جو میں پڑھ رہی ہوں پیج نمبر 64 تمہید الایمان سے۔ تو اس میں اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایذا سے تو پاک ہے، اسے کون تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مکان لا مکان سے پاک ہے کہ یہ مکان، یہ ہر چیز تو کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ تکلیفیں، یہ خوشیاں، یہ موت، یہ زندگی، یہ کس لیے؟ یہ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہر ضرورت، یہ ہر چیز، یہ ہر جو فیلنگ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
کی جو گستاخی ہے اللہ پاک نے اس کو اپنی تکلیف کہا، یعنی کہ جب ہم حضور کی شان میں گستاخی کریں تو ان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اعزا کو اپنے ساتھ جو ہے منسلک کیا۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے محبت کا تعلق رکھتا ہے یا محبت سے برتاؤ کرتا ہے، اس کو 7 کوڑے اس کے لیے ثابت ہوئے۔ پہلے ہم نے 7 انعامات پڑھے تھے اور اب 7 کوڑے، جو ایک مسلمان ہے یعنی کہ اس کے لیے کوڑے ہی ہوئے، اس کے لیے عذاب ہی ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں ان سب آیتوں کی روشنی میں وہ 7 عذاب، وہ 7 کوڑے کون ہیں جو کہ گستاخوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے، نمبر 2 وہ گمراہ ہے، نمبر 3 کافر ہے، نمبر 4 اس کے لیے دردناک عذاب ہے، نمبر 5 وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، نمبر 6 اس نے اللہ واحد و قہار کو ایزا دی، اور اس پر دونوں جہاں میں خدا کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ، سوچیں جس نے اللہ کو عزت دی تو وہ تو اس دنیا میں بھی لعنت دی اور آخرت میں بھی لعنت دی۔ دنیا میں کیسے لعنت دی کہ اس کا ایمان ہی چھین گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے ہی محروم کر دیا۔ تو آپ آگے دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے مسلمان، اے سردار انس و جن، یعنی کہ انسانوں اور جنوں کے سردار کے امتی، خدا کے لیے انصاف کر کہ وہ 7 انعامات بہتر ہیں جو ان لوگوں سے تعلق ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دیے، اور فوراً دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ان سے فوراً تعلق ختم کر دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کے لیے 7 انعامات ہیں، یعنی کہ جو ان کے تعلق ختم کر دیتا ہے اور بالکل نہیں ملتا صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی، وہ بہتر، اور وہ انعامات کون سے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے دل میں ایمان جما دوں گا، یعنی کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، دل میں ایمان جم جائے گا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، نمبر 3 جنت مقام ہوگا، نمبر 4 اللہ والوں میں شمار ہو، نمبر 5 اس کو مرادیں ملیں گی، نمبر 6 خدا تجھ سے راضی، نمبر 7 تو خدا سے راضی۔ سبحان اللہ، اور یہ آیات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 7 انعامات بہتر ہیں یا یہ 7 عذاب اللہ پاک نے بتایا ہے، یعنی کہ جو ان لوگوں سے تعلق رکھنے پر ہے۔ نمبر 6 خدا کو وہ عزت دے رہا ہے، نمبر 7 خدا دونوں جہاں اللہ تو فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 عذاب اچھے ہیں، اور یہ کون کہہ سکتا ہے، کون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 عذاب اچھے ہیں، اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 انعامات جو ان سے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں بے شک کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کوئی کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ انعامات نہ دے، کیونکہ یہ جو انعامات اللہ پاک نے بتا دیے 7 انعامات، تو ہم مسلمان تو ایک ایک انعام کے لیے ترستے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہر مسلمان یہی جائے گا کہ اس کو وہی 7 انعامات جو ان سے ملے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو برحق ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے بھائیوں، خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں لیتا کہ میں رسول اللہ کی ہاں تعظیم اور توقیر کرتا ہوں اور میں سمجھوں کہ مجھے وہ 7 انعامات فوراً مل جائیں گے، یعنی کہ جس میں ایک سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس سے راضی، تو جس سے اللہ راضی اس سے تو کل عالم راضی۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے 7 انعامات نہیں مل جائیں گے، اور صرف یہ کہنے سے کہ ہاں میں تو ان لوگوں کو برا جانتا ہوں، تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، اور وہ آیت کیا تھی، اس میں یہ تھا، بتایا گیا تھا کہ جسے اللہ پاک نے فرمایا تھا الف لام میم احسب الناس، کہ کیا انسان
اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور ایسا یہ امتحان نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ کر تم چھوٹ جاؤ گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ امتحان نہ ہوگا، یقیناً تمہارا امتحان ہوگا دنیا میں کہ تمہارے سامنے وہ لوگ آئیں گے جو حضور کی گستاخی کریں گے، اور وہ تمہارے سامنے ایسا ہوگا کہ ناموس رسالت کے لیے زبانیں کھلے، یعنی کہ ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہوں گے، تمہارے سامنے ایسا ہوگا کہ تمہارے ملک کے حکمران، تمہارے رشتے دار جو ان سے ہیں، وہ اگر تم یعنی کہ وہ تم حضور کی شان میں کچھ بولو گے تو تمہیں چپ کرا دیں گے، اس ڈر سے کہ کہیں تم جو ہے تمہارے پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، یعنی کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو امتحانات تو ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ تم ایسے ہی ہاں یہی امتحان کا وقت ہے، دیکھو اللہ واحد قہار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہی امتحان کا وقت ہے، اللہ واحد و قہار کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے، تمہارے تعلق قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو، یعنی کہ میرے سے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس گستاخ سے تم لوگ رشتہ جڑے ہو، کہ میں غافل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں، دیکھو بے پرواہی نہ کرو، کسی گستاخ کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ضد سے کام نہ لو، ضد یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمارے رشتے دار ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہمارا پیر ہے، وہ ہمارا عالم ہے، وہ ہمارا استاد ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ سبحان اللہ اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ قادیانی مرزائی ہو گیا ہے، وہ یعنی کہ حضور کے بارے میں علم غیب کے اوپر، حضور کی پرسنالٹی کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، آپ کے معجزات کے اوپر شک و شبے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے حضور اللہ رسول کے مقابل اگر ضد سے کام نہ لو، دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت یعنی کہ اور اس کے فرماتا ہے کہ بغیر اس کی رحمت کے کہیں بھی پناہ نہیں ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ پناہ دے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، اور دیکھو اور جو گناہ ہیں وہ تو گناہ ہیں، لیکن جو دوسرے گناہ ہیں وہ تو گناہ ہیں، تو جو جیسے فار ایگزامپل کفر و شرک ہے، اس کے علاوہ کے جتنے بھی گناہ ہیں، اور ایسے گناہ ہیں کفر و شرک کے علاوہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ دیگر گناہوں سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے مگر پھر بھی کافر نہیں ہوتا، کفر و شرک کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں، 66 پیج پر ہم ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی کہ دیگر گناہوں پر یا تو کچھ عذاب ہونے کے بعد یا اللہ کی رحمت سے یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم بغیر یعنی کہ عذاب کے بغیر شاید ہمارا چھٹکارا ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اگین کفر و شرک کے علاوہ گناہ ہے، تو مگر یہ محمد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت جو ہے وہ دارۂ ایمان ہے، یعنی کہ جسے ہم نے پہلے توحید الایمان کے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حضور کی محبت کو کہا، سٹارٹ میں ایمان کا ذکر کیا، اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا ذکر کیا، درمیان میں حضور کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، تو ان کی جو محبت ہے وہ پورا ایمان کا دائرہ ہی گھومتا حضور کی محبت کے گرد ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں ہم سن چکے ہیں کہ جو اس میں کمی کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں جہاں کی لعنت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارا ایمان گیا
پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی صورت میں کبھی بھی ہرگز ہمارے عذاب میں یعنی کہ عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی۔ عذاب شدید کون سا ہے؟ جو جہنم کا عذاب ہے، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا عذاب بھی فرما دیا کہ جب ایمان ہی چلا گیا تو شدید جو عذاب ہے اس سے ہماری کبھی رہائی نہ ہوگی، چاہے ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، گھر بنگلہ ہوں، بہت ہی خوبصورت ہوں، ہم بہت ہی تعلیم یافتہ ہوں، ہم بہت ہی ڈگریوں والے ہوں، ہم بڑے اعلیٰ نسب کے ہوں، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہمارا شدید عذاب ہے اس سے ہماری رہائی نہیں کروا سکیں گی۔ ہم نے کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہو، ہم نے کتنے ہی روزے رکھے ہوں، ہم نے کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، ہم نے کبھی کوئی نماز نہ قضا کی ہو، لیکن پھر بھی وہ چیزیں ہمارے جو شدید عذاب ہے اسے رہا نہیں کر سکیں گی۔ گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس اور لحاظ کرتے ہو، خود وہ اپنا عذاب جو ان سے ہے وہ بھگت رہے ہوں گے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا جب کہ عدالت لگی ہوگی، ٹھیک ہے، اور حضور شفاعت فرمانے کے لیے ہوں گے، تو ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی ہوگی، اللہ کی ثنا بیان کی ہوگی، اللہ کے اور اس کے رسول کے ہر حکم کے اوپر انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوگا، اور دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے دین کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے کام کیا ہوگا، بولے ہوں گے، اور ان کے اوپر رحمتیں برکتیں ہو رہی ہوں گی، ان کو کہا جا رہا ہوگا یہ جنت میں لے جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 نعمتوں کا تو وعدہ فرما دیا، ان کے لیے نعمتیں اس ٹائم ہوں گی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی قطاریں لگی ہوں گی، جنہوں نے دنیا میں گستاخیاں کی ہوں گی، جنہوں نے داڑیاں جبے پہنے ہوں گے لیکن دنیا میں گستاخیاں کی ہوں گی، اور جنہوں نے حضور کی ناموس پہ حملہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جنہوں نے دعوے کیے ہوں گے نبوت کے، اور جنہوں نے غلط آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانا ہوگا، تو ان کی کتاریں دوسری طرف ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گستاخی کرنے والے جن کا تم نے یہاں کچھ لحاظ رکھا ہوگا، یعنی دنیا میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملے ہوگے، وہ تو خود اپنا عذاب جو ان سے ہے وہ بھگت رہے ہوں گے، شکار ہوں گے عذاب کا، وہ تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور اگر آئیں تو آئیں گے بھی تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسوں کا لحاظ کر کے، دنیا میں ایسوں کو تم لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غضب میں، غضب جبار یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو جبار ہے، عز و جل ہے، اس کے عذاب میں کیوں پھنسا دیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ کیا یہ عقل کی بات ہے؟ اللہ کے واسطے ذرا دیر کو اللہ اور رسول کے سوا ہر ایرے غیرے سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کر، بہت ہی پیاری بات ہے جو کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو غور سے سنیے گا، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ذرا دیر کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر ایرے غیرے سے نظریں ہٹا کر، نظریں اٹھا کے یعنی کہ نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھو نا، اور آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عظمت اور بلند مرتبہ یعنی کہ بلند عزت کو اور انتہائی بلند درجات کو جو ان کے رب نے انہیں بخشی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم اور توقیر پر ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کو ایمان کی جان قرار دے دیا، تو جو ان کی تعظیم نہ کرے کافر ہے۔ یہ فتویٰ تو ہم نے تمہید الایمان کے سٹارٹ میں ہی بک میں پڑھا کہ ہمارے چاروں امام جو ہیں وہ اس بات، چاروں جو ہمارے فقہ ہیں اس بات پر متفق ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے فتاوے ہم نے پڑھے ان فرقوں کے، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں کوئی تھوڑی سی بھی شک بھی کرے، ان کی گستاخی میں شک ہی کرے، گستاخی کرنے والے کو دل سے برا نہ کہے، تو وہ نرا کافر ہے۔ اور پھر زبان سے ان کا ساتھ دینا اور فزیکلی ساتھ دینا تو بہت ہی جو ہے ہمت کی بات ہے۔
کہ ہم بڑے خوشی دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے رہے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں اسے دل میں جما کر انصاف اور ایمان سے کہو کہ کیا جس نے کہا کہ جیسے کہ جس نے کہا سے مراد یہ ہے کہ خلیل انبیٹھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، جس نے توبہ نعوذ باللہ کہا تھا کہ شیطان کا جو علم ہے وسیع ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ انصاف سے ایمان سے کہو کہ جس نے کہا کہ شیطان کا جو علم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، بقول گستاخ، یعنی کہ شیطان کے علم کا وسیع ہونا، زیادہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ہم پیج نمبر 67 میں پڑھے ہیں، جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا خلیل احمد انبیٹھی، یہ سارے فتاوے ہم نے پڑھے تھے گستاخوں کے، تو اس میں اس نے اپنی کتاب میں، حالانکہ اس نے اپنی ہی کتابوں میں یہ کہا تھا کہ جو حضور کی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے، وہ اس سے متفق ہے، اور پھر اپنی کتاب میں اس نے کہہ دیا کہ شیطان کا علم جو تھا وہ تو شیطان کا علم زیادہ ہونا حضور سے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کہا تھا یہ کون سی خوبی ہے توبہ استغفار، یعنی کہ گستاخ ہم سے پوچھتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت جماعتوں سے عاشقوں سے پوچھتا ہے کہ فخر عالم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وسیع ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے؟ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پہ وقت دی، یعنی کہ اس کو وسیع کہا، یعنی کہ اس گستاخ کو شیطان کے وسیع علم کی دلیل تو قرآن و حدیث میں نظر آ گئی، لیکن اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت قرآن میں نہ ملا، یعنی کہ وہ پھر کیوں پوچھتا ہے ہم سے کہ تم بتاؤ کہ کہاں حضور کا علم ثابت ہے، کدھر ثابت ہے؟ تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اتنا، یعنی کہ وہ اتنا پاگل ہو گیا شیطان کی اس میں پیروی میں کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ حضور کا علم کیا ہے، کیا ان کی شان ہے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے شیطان کے علم کو زیادہ قرار نہیں دیا تھا اس گستاخ نے؟ بے شک اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ جب اس نے ساری باتیں کر دی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں خود اس بدگو یعنی کہ اس گستاخ اس نے حضور کی علم کو شیطان کے علم سے کم قرار دیا، اور اسے صرف اتنا ہی کہہ دو کہ ہو علم میں شیطان کے ہمسر، یعنی کہ اس نے تو توبہ نعوذ باللہ، تو ہم تو اگر صرف اس کو یہ ہی کہہ دیں نا کہ اے گستاخ ہے شیطان کے علم کے برابر، تو دیکھو وہ برا مانتا ہے یا نہیں مانتا، ڈیفینیٹلی وہ برا مانے گا، وہ اتنا بڑا عالم مفتی، اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوئے شیطان کے علم میں تو شیطان کے برابر ہے، تو وہ برا یقیناً مانے گا یا نہیں مانے گا؟ ڈیفینیٹلی مانے گا، حالانکہ ابھی تو ہم صرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شیطان کے برابر ہو علم میں، ابھی یہ نہیں کہا کہ تم علم میں شیطان سے کم ہو، اس سے تو حضور کو یہ کہہ دینا کہ حضور تو شیطان علم میں شیطان سے کم ہے، ابھی تو صرف برابر ہی کہا تھا، تو پھر بتائیں کہ ایسا کہنا توہین نہ ہوگی، اس کی ہوگی نا توہین، اور اگر وہ اپنی بات کا وہ بھرم رکھے، یعنی کہ جیسے اس نے کہا تھا کہ ہاں یعنی کہ شیطان کو زیادہ علم ہے، تو اس کے لیے اگر وہ چپ کر بھی جاتا ہے، یعنی کہ جو اس نے گستاخی کی تھی، لیکن وہ دل سے یقیناً اس بات کو برا ہی مانے گا کہ اس نے بندے نے کیوں مجھے ایسا کہا کہ میرا علم جو ہے شیطان کے علم کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کا صاف مطلب ہمیں اس کی گہرائی میں جانے میں، اس کی میننگز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جو کہ ہماری وہ ہر وہ چیز بری ہے جو کہ عرف عام میں بری ہے، یعنی کہ اگر گدھا جو ہے ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن اگر عرف عام میں لوگ کسی کو برا کہنا ہوتا ہے تو اس کو گدھا کہتے ہیں، تو وہ پھر برا ہی ہے، اللہ کے نزدیک وہ برا ہی ہے، ٹھیک ہے نا وہ لفظ، تو وہ یہ فرما رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس گستاخ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے نہیں کہتے، ہم کسی اور کو کہہ دیتے ہیں، کسی معظم کو، یعنی کہ جس کی ایسے شخص کو ہم کہہ دیتے ہیں، ایسے شخص کی ہم مثال لے لیتے ہیں، ایسے شخص کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پورا ہی امتحان اگر ہم نے لینا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ پوری جو بات ہے اس کو ہم نے اگر کسی کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جو جج ہے اسی کے اوپر یہ بات اپلائی کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیا کسی جج کو جو کورٹ کے اندر ہو، ٹھیک ہے، جج ہمارے معاشرے میں آج کل بھی اور شروع سے ہی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بک لکھی تب بھی یہی مقام تھا نا، کسی جج کا کیا مقام ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے، تو اس کے بڑے مقامات ہوتے ہیں، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، ہر کوئی اس کی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وزیر اعظم بھی اس کی مانتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کسی جج کو کورٹ کے اندر کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ اوئے علم میں شیطان کے برابر؟ آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ علم میں شیطان کے برابر؟ اور ابھی یہ ہے کہ ابھی کھلم کھلا یعنی کہ واضح
اس آدمی نے یعنی کہ گستاخ نے کہا تھا کہ ایسے توہین نہیں ہے، اور بے شک یہ تو توہین ہے نا، اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین نہ ہوگی؟ کیا حضور کی توہین کرنا کفر نہیں ہے؟ اگر ایک جج کی توہین کرنا جو ہے اسے سزا اس کے اوپر ہے، دنیاوی سزا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں ہے؟ بے شک وہ تو پھر کفر ہی ہے، ضرور ہے، بلکہ بالیقین ہے، یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے عذاب کا حکم دے دیا، 7 عذاب بتا دیے۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو، یعنی کہ شیطان کے علم کو قرآن پاک سے ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور حضور اور ثابت مان کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو حضور کو علم میں وسیع مانتے ہیں، یعنی کہ جیسے عاشق، جیسے کہ حضور سے محبت کرنے والے، جیسے کہ انعام یافتہ لوگ، جیسے کہ جنتی لوگ، جیسے کہ صحابہ کرام، جیسے کہ اولیاء اعظام، جیسے کہ اہل سنت عالم دین، جو کہ حضور کے علم کو بہت وسیع مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا کہ اس نے ان کو سب کو رد کر دیا، اس نے ایک ہی بات کے اندر تمام صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دی، تمام اولیاء کرام کی، بلکہ تمام انبیاء کرام کی بھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ ہم سورہ آل عمران میں جب پڑھتے ہیں، پارہ نمبر 3 میں لاسٹ جو آیات ہیں، اس میں آیت میثاق بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عظمت والے رسول اگر تمہارے اندر تشریف ہے تو تم اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، اور میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو تمام انبیاء کرام نے، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ اس کے اوپر اقرار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود بھی اقرار کرتا ہوں اس بات پر۔ تو یعنی کہ اس گستاخ نے تو ہر چیز کا انکار کر دیا، کہ یعنی کہ اس نے ہر اس شخصیت کا، ہر اس یعنی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، سب کو ہی برا قرار دے، سب کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ سب نے تو یہی فرمایا کہ حضور وسعت والے ہیں، علم والے ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ حضور کا جو علم ہے بقول گستاخ، کہ اگر کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مقدس کو وسیع قرآن و حدیث شرک کرتا ہے تو کیا صحابہ کرام نے شرک کیا؟ نہیں۔ کیا اولیاء کرام نے شرک کیا؟ نہیں۔ یہ گستاخ کہہ رہا ہے، گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر وسیع مانا جائے تو بقول گستاخ شرک ہو جائے گا۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کے علم کو وسیع مانے تو یہ شرک ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو بتائیں کہ جو بات اگر ہم نیوٹن ہو کے سوچیں، اگر ہم ایک کلاس میں ایک بات اگر ایک بچے پہ لاگو ہو رہی ہے، ایک جو کہا جاتا ہے رول ایک پہ لاگو ہو رہا ہے، تو وہ پوری کلاس پہ لاگو ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ایک رول مخلوق کے اندر دنیا میں ایک کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی دوسرے کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا کا تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننا، یعنی کہ وسیع علم ماننا گستاخ کے بقول شرک ہے، تو اس کے علاوہ گستاخ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس میں ایمان بھی نہیں ہے، حضور کے لیے وسعت علم ماننا ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو بتاؤ کہ کیا شیطان کے لیے ماننا جو علم کا حصہ ہے؟ کیا شیطان کے لیے اتنا زیادہ علم ماننا ایمان کا حصہ ہے؟ تو پھر تو یہ بھی شرک ہوا۔ تو جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا، تو اس گستاخ نے وہی صفت اپنے منہ سے شیطان کے لیے ثابت کی، تو صاف صاف اس نے کیا کیا؟ شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ کتنی پیارا نقطہ جو سے اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ مسلمانوں، کیا یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ بے شک ہوئی، ضرور ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ ایک طرف اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس کا شریک بنایا شیطان کو، کہ اس کو بہت زیادہ علم ہے، اور بتا دیا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور وہ بھی کسی شیطان کو۔ اور دوسری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کیسے توہین کی؟ کہ یہ کہہ کر کہ ابلیس کا مرتبہ اس نے اتنا بڑھا دیا کہ شیطان صاف صاف بتا دے کہ جو شیطان ہے وہ خدا کی خاص صفت میں حصہ دار ہے، یعنی کہ علم غیب میں، علم میں، ہر قسم کے علم میں حصہ دار ہے۔ تو یہ حضور کا مرتبہ گھٹا کے پھر اس نے گستاخی کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایسے محروم اس نے کر دیا کہ ایسے اس نے کیا کہ حضور کے لیے یہ مانو تو شرک ہے، اور شیطان کے لیے مانو علم تو صحیح ہے، یعنی کہ حضور کو کوئی علم نہیں ہے، حضور کا علم غیب نہیں ہے، حضور کے لیے وسعت علم نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں،
کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہے؟ یقیناً کافر ہے۔ پیج نمبر 69 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے، بلکہ ضرور کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے یعنی کہ کہا جس نے سے مراد کی اشرف علی تھانوی کی ہم نے جو ان کے فتویٰ پڑھا تھا اس میں کہا تھا کہ اب پہلے ہم نے ایک عبارت پڑھی تھی نا جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور اب دوسری عبارت ایک ہم نے جو پڑھی تھی گستاخی کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو علم غیب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو علم غیب حاصل ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ پاگل ہے۔ تو اس میں پھر حضور کا توبہ نعوذ باللہ کیا خاص مقام ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا خاص بات ہے؟ تو ایسا علم تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یعنی کہ استاخی اس میں یہ کہی تھی کہ حفظ الایمان اپنی کتاب کے پیج نمبر 8 میں اشرف علی تھانوی نے کہ ایسا جو علم ہے جیسا کہ حضور کو علم ہے یہ تو کسی توبہ نعوذ باللہ بچے کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، تمام انسانوں کو ہے، بلکہ جانور اور چوپائے جو ہے چار جانور والے چار پاؤں والے جانور ہوتے ہیں نا چوپائے کہا جاتا ہے اس کو ہے، یعنی کہ حیوانات و بہائم سے مراد ہوتا ہے جانور چوپائے۔ تو اس کے لیے بھی اس نے کہا تھا یہ علم تو ان کو بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر گالی نہ دی، صریح یعنی کہ واضح طور پر گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ جب کہ ہم نے شروع میں بھی علم غیب کی جو ان سی خاتم النبیین ہونے کی جو ہے احادیث مبارکہ پڑھی، آیات مبارکہ پڑھی، اور ہمارے پیر کے لیکچر میں جب آپ نے علم غیب کا لیکچر سنا تو اس میں بھی دلائل کے ساتھ حضور کا جو علم غیب ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیو، تجھے اپنے دین ایمان کا واسطہ ہے کیا اس ناپاک ملعون جو گالی ہے توہین جو اس نے کی ہے اس کے واضح ہونے میں تمہیں ابھی بھی کوئی شبہ گزرتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی کہ اس شدید گالی، اس شدید گستاخی، اس شدید بدتمیزی کو بھی تو توہین نہ جانے؟ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود ہی ان گستاخوں سے پوچھ کر دیکھ کہ آیا کہ تمہیں اور تمہارے استادوں کو یعنی کہ ان گستاخوں سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مسلمان ان گستاخوں سے پوچھ لے کہ تمہارے استادوں کو، تمہارے پیروں کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں اے پیر تجھے اتنا ہی علم ہے جیسے سور کو ہے؟ جیسے سور بھی تو ایک جانور ہی ہے نا، اور کہہ دے کہ ہم اگر ان گستاخوں کو کہہ دیں کہ تیرے استاد کو ایسا ہی علم ہے جیسے کہ ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، تیرے پیر کو ایسا ہی علم ہے جیسے گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر ہم کہہ دیں کہ اتنا ہی ہو کہ او علم الو گدھے کتے سور کے ہم سرو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً وہ سمجھیں گے اور پھر وہ قابو نہیں پائیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے، یقیناً تنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جو کلمہ جو ان کے حق میں جو یعنی کہ حضور کے حق میں جو گستاخی کرتے ہیں جو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہوئی؟ وہ یقیناً ہوئی۔ جو وہ کلمے جتنے بھی حضور کی توہین میں یعنی کہ گستاخی میں کہتے ہیں تو وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی۔ کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ یہ تب استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ یعنی کہ جیسے کہ گستاخی کی گئی کہ حضور کا جو علم غیب ہے ایسے ہی ایسے جانوروں کو تو باعوذ باللہ پاگلوں کو یا چوپایوں کو ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ہم ان کے استادوں کو کہیں تو یہ برا مان جائے کہ ان کے استاد علم میں اس طرح سے ہیں معاذ اللہ جانوروں کے برابر، یا جانوروں کو بھی علم غیب ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں یا ایسی باتیں بتا دیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، تو کیا حضور کی جو عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں ایک عام انسان سے۔ ڈیفینیٹلی نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں۔ کیا جس نے کہا جیسے کہ گستاخی کی کہ کیونکہ ہر شخص
کو किसी ना किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से छुपा हुआ होता है। यानी कि ये वो एक तो ये गुस्ताखी की, तो उस गुस्ताखी को वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, यानी कि गुस्ताखी को एक्सप्लेन करने का अंदाज़ देखिए कि क्या अ, जिसने कहा कि उनका उसको किसी न किसी ऐसी बात का इल्म शख्स से छुपी हुई होती है, तो चाहिए कि फिर तो सबको ही इल्म गैब, आलिम गैब कहा जाए। और एग्ज़ाम्पल दी कि फिर अगर ज़ैद से मुराद ली कि कोई भी इंसान हो, अगर वो इकरार कर ले कि हाँ, मैं सबको आलिम गैब कहूँगा, तो फिर इल्म गैब को हुज़ूर के कमालात में क्यों शुमार किया जाता है? बकौल गुस्ताख कि यानी इल्म गैब अगर सबको हासिल है, तो फिर इसको नबूवत के कमालात में क्यों गिना जाता है? यानी ये क्यों कहा जाता है कि फलाँ नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल है? क्योंकि ऐसा इल्म गैब तो हर बच्चे, पागल, हैवान वगैरह को हासिल होता है। तो जिस अमर में मोमिन बल्कि इंसान की भी ख़ुसूसियत नहीं है, तो वो कमालात नबविया यानी कि नबूवत के कमालात से कैसे हो सकता है? और अगर इकरार ना किया जाए तो नबी और गैर नबी में फ़र्क बयान करना ज़रूरी है। यानी कि गोया गुस्ताख हम मुसलमानों से पूछता है को आलिम गैब हम ना कहें, तो नबी गैर नबी में फ़र्क करने की वजह बताएँ। तो हम कहते हैं बच्चा बताएँ और आप लाज़िम है, यानी कि बाज़ इल्म गैब तो सब बच्चों, जानवरों वगैरह को हासिल है। आप अहले सुन्नत अंबिया को तो इस इल्म के जानने की वजह से ही अफ़ज़ल कहते हैं ना। यानी कि आप ये कहते हैं कि आलिम गैब हैं, वो बकौल गुस्ताख के अहले सुन्नत उलमा से कह रहे हैं कि आप अंबिया को इस इल्म के जानने की वजह से आलिम गैब कहते हैं और जानवरों को नहीं कहते, तो इसकी आप वजह ज़रूर बताएँ। जबकि आला हज़रत फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम गैब नहीं कहते। कितनी गौरतलब बात है, इम्पोर्टेंट बात है। आला हज़रत फरमाते हैं कि हम आलिम गैब नहीं कहते, बल्कि हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद इल्म में से कुछ इल्म जो है वो हुज़ूर को अता किया है और इसी वजह से हुज़ूर बाकमाल हैं। यानी इस्हाक ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम को खुला झूठ नहीं ठहराया। अल्लाह से पूछते हैं क्या उसने इस बात का इनकार नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला हम अगले सबक में यानी अगले लेक्चर में इसकी भी जो है सबूत और इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ अल्लाह ताला ने अपने हबीब के इल्म गैब को जो है ज़ाहिर किया, बताया। कहाँ-कहाँ अल्लाह ताला ने हुज़ूर को अफ़ज़लियत दी इल्म गैब की वजह से और कहाँ-कहाँ ये इन गुस्ताखों को मुँह तोड़ जवाब दिया गया आला हज़रत की तरफ से। तो इंशाअल्लाह ताला आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला गलती कोताही होगी हो तो माफ़ फ़रमाए और हम सबको हुज़ूर का अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप पीर का लेक्चर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुनिएगा और तफ़सीर है कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।